बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? माज़रत चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से वीडियो कोई भी अपलोड नहीं कर सका। आज मैं एक किसी भी मौजू पे नहीं होगी, लेकिन एक मुनफरद वीडियो होगी। वीडियो किस पे है? हम अपनी लाइब्रेरी के लिए कुछ किताबें लेके आए हैं नई, जिनमें तारीख़, तसव्वुफ़, तिब के हवाले से हैं, सफ़रनामे हैं, तारीख़ पे हैं। तो इस तरह की कुछ किताबें लेके आए हैं, तो मैंने कहा कि आप लोगों को उन किताबों के हवाले से कुछ अपडेट दी जाएगी, कौन कौन सी किताबें हमारी लाइब्रेरी की ज़ीनत बन रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को तिब के हवाले से कुछ किताबें जो हैं उनका नाम और मुसन्निफ़ का नाम बताता जाऊँगा। ये सबसे पहली किताब है किताब अल मुफरदात। ये हकीम कबीरुद्दीन साहब ने लिखी है और इसको मकतबा दानियाल ने पब्लिश किया है। ये है ब्याद कबीर, ये भी हकीम कबीरुद्दीन साहब ने लिखी है। इसको भी मकतबा दानियाल ने पब्लिश किया है। ये किताब है एक तिब्बी लुगात मखज़न अल जवाहिर। ये भी डॉक्टर और हकीम गुलाम जलानी खान साहब ने लिखा है। इसको भी मकतबा दानियाल ने पब्लिश किया है। ये बहुत किताब ज़बरदस्त है। और ये है रहबर तशखीस कामिल, जदीद कामिल अल तशखीस। ठीक है, डॉक्टर यूसुफ अंसारी साहब ने इसको पब्लिश की है। मुसन्नफ़ हैं इसके, और मकतबा दानियाल ने इसको पब्लिश किया है। ये किताब है तिब्बे अकबर। अल्लामा हकीम अकबर अरजानी साहब ने इसको लिखा है और मकतबा दानियाल ने इसको पब्लिश किया है। ताजुल अकाकीर, ठीक है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जड़ी बूटियों का इंसाइक्लोपीडिया है। इसको भी मकतबा दानियाल ने पब्लिश किया है। ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके 10 हिस्से हैं और ये सारी यकजा किताब की है। इसके बाद इब्न सीना की मशहूर किताब जो है अल कानून फी तिब की 2 जिल्दें हमारी लाइब्रेरी की ज़ीनत बनी है। इसको भी मकतबा दानियाल ने किया है और ये तिब इस्लामी का इंसाइक्लोपीडिया भी है। और ये बड़ी ज़ख़ीम और मुनफरद किताब है अपनी आप में। ये इसकी दूसरी जिल्द है, 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है किताब। उसके बाद आयुर्वेदिक एनसाइक्लोपीडिया। इसके जो मुसन्नफ़ हैं राज वेद कृष्ण दयाल वेद शास्त्री साहब हैं, जिन्होंने इस किताब को लिखा है। और ये काफ़ी पुरानी किताब है और इसको भी मकतबा दानियाल ने पब्लिश किया है। और उसके बाद जो किताब है बड़ी ही खूबसूरत ज़ख़ीम किताब है, किताब अल हावी। ठीक है, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी रहमतुल्लाह ने लिखा है। इसकी 3 जिल्दें हैं हमारे पास। ये एक अहद शाह शख्सियत ने है। तरीक इंसान हमेशा से तरीक साथ अहद दुर मकनून से फ़िक्री नज़रियाती और अफाकी फ़लसफ़ियात नज़रियात और कायद से दस्त इनकलाब रही है। ये बहुत ही नायाब और ज़बरदस्त किताब है। इसकी दूसरी जिल्द ये है हमारे पास। ठीक है, और ये इसका लास्ट हिस्सा है, तीसरी किताब जो है अल राज़ी रहमतुल्लाह अलैह साहब की। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ दूसरी किताबों की तरफ। ये किताब है सूफ़ी कौन है। गाफर शसाद साहब ने इसको लिखा है और इसको फिक्शन हाउस ने पब्लिश किया है। ये एक नावल है जी, 100 दिन। मोहम्मद आबिद फ़ारूक साहब ने इसको लिखा है और मोहम्मद आबिद फ़ारूक साहब ने इसको लिखा है और फिक्शन हाउस पब्लिशर ने इसको पब्लिश किया। ये किताब एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जिसने अपनी ज़िंदगी तनहा गुजार दी हो। माँ बाप होने के बावजूद वो माँ बाप का प्यार तवज्जो हासिल ना कर सकी, जिसकी वजह से वो ज़हनी मरीज़ा बन गई और एक ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला हो गई। ये बड़ा ज़बरदस्त नावल है, बेस्ट सेलिंग किताब में भी ये शुमार होता है। और आगे ये किताब है जी, सैयद फैज़ान अब्बास नकवी साहब ने इसको तरतीब दी है, लाहौर गाइड कदीम 1909 से। ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है। ठीक है, ये पढ़ने के लिए बहुत ही मुनफरद किताब है। आप अगर लाहौर का विज़िट करना चाहते हैं तो इस किताब का ज़रूर मुताला करें। ये अंतोन चीखोव साहब का नावल है 3 साल पहले। 100 दिन था, अब 3 साल। इसको भी फिक्शन हाउस ने लिखा है, ये ट्रांसलेट है। ठीक है, उसके बाद एक किताब है इकबालियात पे, इकबाल और नया नौ आबादाती निज़ाम। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद आसफ साहब ने इसको पब्लिश किया है। ये भी फिक्शन हाउस ने लिखी है। ठीक है, उसके बाद एक किताब है चीन से चीन तक। ये सफ़रनामा है, डॉक्टर मोहम्मद करीम अहमद साहब ने लिखा है इसको और पब्लिश किया है फिक्शन हाउस ने। उसके बाद एक किताब है जी हमारे पास, तलीम और हमारी कौमी उलझने।
ٹھیک ہے، ارشد محمود صاحب نے اس کو لکھا ہے، یہ بھی بڑی پڑھنے والی کتاب ہے، اس کا پہلے بھی بڑا تعارف سن چکا ہوں میں، اور آپ ناظرین کی پیش بھی کرتا جاؤں۔ آگے ایک تصوف کے حوالے سے کتاب ہے، بڑی زبردست ہے، پانی پت کے علماء و مشائخ، علمی اور دینی خدمات، ٹھیک ہے، ڈاکٹر عبد المحسن چندر ریگر صاحب نے اس کو لکھا ہے، اور فکشن ہاؤس نے ہی اس کو پبلش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے میرے پاس، اقبالیات کا ہی حصہ ہے، علامہ اقبال کی اردو غزل کی کردار ایک مطالعہ۔ آپ لوگ یقیناً جانتے ہوں گے کہ علامہ اقبال کی تقریباً 9-10 کتابیں ہیں، اور اقبال پر تقریباً ہزاروں کتابیں اس وقت لکھی گئی ہیں، یہ بھی ان ہزاروں کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ ڈاکٹر انوار الحق صاحب نے اس کو لکھا ہے، اور یہ فکشن ہاؤس نے لکھی ہے۔ ڈاکٹر انوار الحق صاحب بڑے نایاب اور دیدے بندے ہیں، بڑے خوبصورت شخصیت ہیں وہ۔ آگے ایک تاریخ حافظ آباد، یہ ایوارڈ یافتہ کتاب ہے، عزیز علی شیخ صاحب نے اس کو رائٹ کیا ہے، اور ان کی جو شکل ہے نا وہ اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے مستنصر حسین تارڑ صاحب سے، یہ بھی بڑی کمال کی شخصیت ہے، ان سے میری ملاقات بھی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ آگے ایک کتاب ہے جی آزاد خیالی کی عالمی روایت، یہ بھی ٹرانسلیٹ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ جیر لاڈے لاروے صاحب نے اس کو لکھا ہے، ڈاکٹر امجد علی بھٹی صاحب نے اس کو جی ٹرانسلیشن کی ہے، یہ بھی کتاب فکشن ہاؤس نے ہی لکھی ہے۔ اور ڈاکٹر امجد علی بھٹی ایک ممتاز مصنف، دانشور، نقاد اور مترجم ہیں، جنہوں نے پنجابی اور اردو کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے جنگ اور امن، یہ بھی لیوٹا ٹالسٹائی صاحب نے لکھی ہے، یہ ناول ہے ایک، ٹھیک ہے، یہ بہت بیسٹ سیلنگ کتاب بھی رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ترجمہ کیا ہے فیصل امان صاحب نے، اس کو بھی فکشن ہاؤس نے ہی پبلش کیا ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے طب نفسیات پاکستان نئی صدی کے موڑ پر، اس کو پروفیسر ڈاکٹر سید جمیل صاحب نے لکھا ہے، اور فکشن ہاؤس نے ہی اس کو پبلش کیا ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے ہمارے پاس ملتان دائم و آباد، ٹھیک ہے، اس کو خلیل احمد صاحب نے لکھا ہے، یہ ملتان کی تاریخ، ادب اور ثقافت اور تصوف پہ لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کے اندر تصاویر بھی ہیں اور حاشیے بھی لگے ہوئے ہیں۔ ایک کتاب ہے یہ موسیقی کے حوالے سے، امیر خسرو کا علمی موسیقی، رشید ملک صاحب نے اس کو لکھا ہے، اور یہ بھی فکشن ہاؤس نے ہی پبلش کی ہے۔ اس کے بعد ایک سفر نامہ ہے ہمارے پاس، لبنان، سرزمین اور باشندے، وائلا ایچ وائڈر صاحب نے اس کو لکھا ہے، اور یہ ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر عبدالاسلام خورشید نے، ٹھیک ہے، اس کو فکشن ہاؤس نے ہی پبلش کیا ہے۔ یہ کتاب ہے، یہ سفر نامہ بہت ہی شاندار ہے، پڑھنے کے قابل ہے، آپ ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کو پڑھیں۔ یہ کتاب ہے جرمنی، سرزمین اور باشندے، ٹھیک ہے، اس کو ونر کرسچز نے لکھا ہے اور ترجمہ کیا ہے عبدالحمید قریشی صاحب نے۔ یہ کتاب ہے اسی سیریز کی، آسٹریلیا، سرزمین اور باشندے، ٹھیک ہے، گوڈ فرے بلینڈن نے اس کو لکھا ہے، اور اس کی ترجمہ کیا ہے عبدالحمید قریشی صاحب نے، اور یہ ایک ناول ہے اجنبی، یہ بھی ناول ٹرانسلیشن ہے، اجنبی، دا اسٹرینتھ، البرٹ کامیو جو ہے، انٹرنیشنل بیسٹ سیلنگ یہ کتاب ہے، یہ پڑھنے والی یہ بڑی شاندار کتاب ہے یہ۔ اور سزائے موت میں التوا، جین پال سارتر انڈیا سے ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی، یہ 1905 سے 1980 تک ان کا ہے، جین پال سارتر صاحب کا، ٹھیک ہے، اور معافی چاہتا ہوں یہ فرانس کے ہیں، سوری انڈیا کا میں نے نام لے دیا۔ ہم انسان، یہ اضافہ شدہ نیا ایڈیشن ہے، یہ فکشن ہاؤس نے پبلش کیا ہے، پروفیسر طفیل ڈھانا صاحب نے اس کو لکھا ہے۔ یہ سائنس، ٹیکنالوجی، مابعد اور جدیدیت پر کتاب ہے، یہ ہماری ایک لائبریری کی بڑی زبردست پولیٹکس پہ کتاب ہے، پاکستان عسکری ریاست، ابتدا، ارتقاء اور نتائج، ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب نے اس کو لکھا ہے، اور یہ پروفیسر بھی ہیں، پولیٹیکل بھی ہیں، اور فکشن ہاؤس نے اس کو پبلش کیا ہے۔ یہ ایک ہمارے تاریخ دان ہیں، ان کی کتابوں کو میں پھر بعد میں آپ کو تعارف کراتا جاؤں گا، ڈاکٹر مبارک علی صاحب۔ یہ اقبالیات کی ہی ایک کتاب ہے، اقبال، خوش گمانیاں، غلط بیانیاں، محبوب تابش صاحب نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔
کسی بھی سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ایک مفکر یا دانشور کے افکار کو ابدی اور افاقی بنا کر اسے تنقید سے بالا تر کر دیتے ہیں۔ عہد وسطیٰ میں ارسطو کے فلسفے کو عیسائیت میں ڈھال کر 1000 برس تک اسے تعلیم کا حصہ بنا کر نئے خیالات کو بروئے کار رکھا۔ یہ محبوب تابش صاحب نے بھی اس کی بڑی کاوشیں ہیں جی، اللہ پاک ان کو قبول کرے۔ حقائق ہیں، خان عبدالولی خان نے اس کو لکھا ہے، یہ کتاب میں نے پڑھی نہیں ہے، فیکٹ اور فیکٹس ولی خان، یہ ٹرانسلیٹڈ ہے کتاب، اور یہ پڑھنے والی کتاب لگتی ہے، پولیٹکس پہ ہے یہ کتاب، اور فکشن اس نے ہی اس کو لکھا ہے۔ اس کے بعد کچھ کتابیں ہیں جن کا میں آپ کو بارے دیگر تعارف کرواتا جاؤں گا، ذرا میں ان کو پاس کر لوں، بڑی کافی دور پڑھی ہیں کتابیں۔ یہ ٹالسٹائی کی آپ بیتی ہے بایوگرافی، یہ بھی ٹرانسلیشن ہے، اس کو فکشن ہاؤس نے لکھا ہے۔ ہماری فکشن ہاؤس والے بڑی کتابیں اچھی لکھتے ہیں، ان سے ہمارا ایک درینہ تعلق بھی ہے۔ فروغ اردو میں اقبال کی خدمات کا تحقیقی جائزہ، ڈاکٹر گلشن طارق صاحب نے اس کو لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے الفاظ رفیع الدین ہاشمی صاحب نے بھی لکھے ہیں۔ یہ کتاب فکشن ہاؤس نے ہی پبلش کی ہے، اور یہ کتاب ہے آزادی ہند، مولانا عبدالکلام آزاد نے اس کو لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیا ونس فریڈم کے آخری کارکن اپنی آزادی جیت لی، یہ ان کی بھی کتاب ہے، اور یہ انڈیا سے ہے۔ عبدالکلام آزاد گم بتائے گم گشتہ، ڈاکٹر مختار ظفر صاحب نے اس کو لکھا ہے، فکشن ہاؤس نے اس کو پبلش کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے 0.0 کی، ہمارے پاس 0.4 سے لے کے آگے تک ہم لے کے آئے ہیں، وہ کہیں اور چلی گئی۔ خیر 0.5 بھی ہمارے پاس ہے، یہ جاوید چودھری صاحب کی، اس کی 0.1 2 3، یہ پہلے ہی ہماری لائبریری کی زینت تھی، تو یہ ان کی جو نئی کتب ہیں وہ بھی ہم نے اپنی لائبریری میں رکھنا شروع کر دی ہیں۔ یہ 0.6 ہے، جاوید چودھری اس پاکستان میں کافی ان کا موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، اور کالم نگار بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، اور ٹی وی اینکر بھی ہیں، اور ان کی شخصیت سے تقریباً تمام پاکستانی متعارف ہیں۔ یہ کتاب مولانا وحید الدین صاحب کی ہے، 2 دن پہلے انتقال کر گئے ہیں مولانا وحید الدین صاحب، وہ بھی بہت ہی خوبصورت شخصیت ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ان کی زیادہ تر کتابیں اس لائبریری کی پہلے ہی زینت ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہوں، مولانا وحید الدین خان صاحب کی مشہور ہے زمانہ کتاب خاتون جنت، وہ بھی ہماری لائبریری کی زینت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے تاریخ الحکمہ، جمال الدین ابو الحسن علی بن یوسف القفقی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر غلام جلانی برق صاحب نے اس کتاب کی ٹرانسلیشن کی ہے، اور ان کی کفتکی صاحب کی بڑی کتابیں ہیں جو مطلب ہماری لائبریری کا زینت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہم وہ بھی آہستہ آہستہ لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انسانی رویہ، شخصیت اور معاشرہ، ساجن کھوکھر صاحب نے اس کو لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور ساجن کھوکھر صاحب جو ہیں ان کا تعلق سندھ سے ہے، حالہ سے ہے، اور ان کی پیدائش 1978 میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی بھی ایک بڑی زبردست سٹوری ہے جی، ان کو بھی پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ریاست، سیاست اور تاریخ، اس کو مقتدر علی خان صاحب نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ روزنامہ ایکسپریس کے جو ہے نا آغاز میں شامل تھے، ٹھیک ہے، یہ بھی تاریخ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا بات کرتے ہیں ایک آپ بیتی محمد رضا پہلوی شاہ ایران کی آپ بیتی، ولادت سے لے کر انوار السادات کے مصر میں پناہ لینے تک، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ حکیم عبدالرؤف کیانی صاحب نے اس کو ترتیب اور تدفین کیا، فکشن ہاؤس نے ہی اس کو پبلش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے جی جنگ عظیم اول، آزادی کی جنگ، ٹھیک ہے، مؤلفین ہیں اس کے 2 غلام رسول مہر صاحب اور عبدالحمید سالک صاحب ہیں، اور اس کتاب کو بھی فکشن ہاؤس نے ہی لکھا ہے۔ دوسری جنگ عظیم جو ہے نا وہ لوئس ایل سنائڈر نے لکھی ہے، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ غلام رسول مہر صاحب نے کیا ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے ہماری علامتوں کا عروج،
इंतज़ार हुसैन के फिक्शन में अलामतें। डॉक्टर फरीद हुसैनी साहब ने इसको लिखा है और फिक्शन हाउस ने इसको पब्लिश किया है। उसके बाद एक किताब है नावल अमन और मोहब्बत की धरती, चित्राल, कलाश के सफ़रनामा, इशियाना। सरदार अजीमुल्लाह खान मेऊ ने इसको लिखा है। ठीक है, इनकी और भी बहुत सी किताबें हैं और इन्होंने 2 किताबों का तर्जमा भी किया। पंजाब में बरादरियों और इलेक्टेबल्स की सियासत, ये पॉलिटिक्स पे किताब है। डॉक्टर ज़हूर अहमद चौधरी साहब ने इसको लिखा है। ठीक है जी, और ये बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी हैं और डॉक्टरेट के मुकाले की वसअत देकर 2018 तक भी लेके आए हैं ये। और ये बहुत खूबसूरत किताब है, फिक्शन हाउस ने ही इसको पब्लिश किया। उसके बाद एक किताब है शुगर स्ट्रीट नावल, नजीब महफूज साहब ने इसको लिखा है। मेरा ख्याल है ये मिस्र के हैं और इन्होंने ये ट्रांसलेशन किताब है, जफ़र इमाम साहब ने इसकी ट्रांसलेशन की है और ये फिक्शन हाउस ने ही पब्लिश की है। उसके बाद एक किताब है तमीर इंसानियत, इंसानियत की तमीर में इस्लाम का हिस्सा, मौलाना वहीदुद्दीन साहब ने इसको लिखा है और ये फिक्शन हाउस ने ही इसको दोबारा से पब्लिश किया। उसके बाद एक किताब है जी वो काफिर देश, ये सफ़रनामा कैलाश है। डॉक्टर अमजद बुखारी साहब ने इसको लिखा है। ठीक है, ये सहाफ़त से बड़ी देर से मुंसलिक हैं। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से एमए किया इन्होंने। ठीक है, इसके बाद है जी किताब तारीख क्या सिखाती है। इस किताब का मैं आपको बाद में बताता हूँ। जो दिल पे रकम है, खुद नोश थया साने हयात, साबक मजदूर रहनमा सियासी कारकुन अहमद रज़ई सदीकी की आप बीती, ये किताब है, ये भी पॉलिटिक्स पे ही है। उसके बाद है एलीट, जंग ट्राई के आखिरी चंद अयाम, इसको लिखा है होमर ने और तर्जमा किया है अशफाक सलीम मिर्ज़ा साहब ने। ठीक है, ये फ़लसफ़ा भी लिखते हैं, तारीख़, अदब और समाजी उलूम का तालिब इल्म समझते हैं अपने आप को। ठीक है, ये फिक्शन हाउस ने जो किताब को पब्लिश किया है। उसके बाद एक किताब है गुलाम और नस्ल परस्ती, इसका भी मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। और उसके बाद है गुमशुदा मिरास, नावल है ये जी, गुलजार अहमद साहब ने इसको लिखा और फिक्शन हाउस ने ही इसको पब्लिश किया। उसके बाद है जी प्रोफाइल ऑफ इंटेलिजेंस, ब्रिगेडियर सैयद अली तिरमजी साहब ने इसको लिखा है। ठीक है, ये इंग्लिश में किताब है, ये इंटेलिजेंस पे किताब है जी। ये बहुत ज़बरदस्त किताब है, बेस्ट सेलिंग किताब भी है और इसको इल्मी हद में बड़ी पजीराई भी मिली। ये पॉलिटिक्स पे किताब है जी, जगीरदारी और साम्राज्य, हमजा अलवी साहब ने इस किताब को लिखा है। फिक्शन हाउस ने ही इसको पब्लिश किया है। और ये किताब है जी बुगटी कबीला। ठीक है, प्रोफेसर अजीज़ मोहम्मद बुगटी साहब ने इसको लिखा है और फिक्शन हाउस ने ही इसकी पब्लिश किया। ये इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है, ये दोनों यकजा चीज़ें हैं। उसके बाद जी किताब है बच्चों के नफ्सियाती मसाइल, ये अकील अब्बास सुमरू साहब ने लिखी है और फिक्शन हाउस ने ही इस किताब को पब्लिश किया है। ठीक है, इसके बाद है जी ये किताब फ़लसफ़ा क्या है, एक नई मादी तबीर, अशफाक सलीम मिर्ज़ा साहब ने इस किताब को लिखा है और ये फिक्शन हाउस ने ही इसको पब्लिश किया है। उसके बाद एक किताब है जी दौलत आपके कदमों में, नेपोलियन हिल की किताब है, ये भी बेस्ट सेलिंग किताबों में शुमार होती है और इसकी ट्रांसलेशन जो है वो किसने की है, हसैन अनवर साहब ने किया है और फिक्शन हाउस की ही से ये पब्लिश हुई है। उसके बाद एक किताब है मौलाना वहीदुद्दीन साहब की औराक़े तारीख़, इस्लामी तारीख़ के सबक अमूज़ वाक़यात, मौलाना वहीदुद्दीन साहब ने ये किताब लिखी है और फिक्शन हाउस ने ही इस किताब को पब्लिश किया है। उसके बाद किताब है जी हमारी तारीख़ की छाँव, टीवी इंटरव्यूज़ हैं ये और ये डॉक्टर मुबारक अली साहब की है, लेकिन इस किताब का मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। ये किताब है जी हमारे पास एक दिलचस्प, इसको तालीफ की है मोहम्मद शम्सुल हक ने और ये भी फिक्शन हाउस की है। ये तीसरी कॉपी हमारी लाइब्रेरी में आ रही है, पहली 2 आई थी वो गुम हो गई और ये बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। इसके अंदर मुख्तलिफ वाक़यात लिखे हुए हैं, लताइफ भी लिखे हुए हैं
اور بھی بہت کچھ ہے، تاریخی ادبی لطائف، دلچسپ سبق آموز تاریخی واقعات اور عام لطیفے وغیرہ بھی اس کتاب میں شامل ہے، اور یہ ترمیم شدہ ایڈیشن ہے۔ اب میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے جی وہ تاریخی خطوط ہے، نذیر لغاری صاحب نے اس کو لکھا ہے، اور اس کتاب کو پبلش جو کیا ہے وہ بھی فکشن ہاؤس نے کیا ہے۔ اس کے بعد جی میرے پاس ایک کتاب ہے موسیٰ سے مارکس تک اور سوشلسٹ روایت موسیٰ سے لینن تک، نبیلہ عصمت صاحب نے اس کو لکھا ہے اور فکشن ہاؤس نے ہی اس کو پبلش کیا ہے۔ اور دوسری کتاب میرے پاس ہے ایک دنیا کی حکومتیں، اس کو ڈاکٹر محمد ہاشم قدوائی صاحب نے لکھا ہے اور پبلش کیا ہے فکشن ہاؤس نے۔ اب ہمارے پاس کتاب ہے داستان فلسفہ ول ڈیورانٹ کی، یہ بھی تاریخ دان ہے، ان کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، اور اس کو فکشن ہاؤس نے لکھا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید عابد علی عابد صاحب نے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس کتاب ہے فردوس الحکمت، یہ بھی حکمت کی کتاب ہے، اس کا حصہ 1 اور 2 کٹھا ہے۔ اس کو الطبری رحمۃ اللہ علیہ کی محمد اول شاہ سملی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی زبردست کتاب نظر آتی ہے۔ اور یہ ایک کتاب ہے سیرت سیدنا حضرت عثمان غنی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ، یہ محمد حسین ہیکل کی کتاب ہے، ان کی بڑی شاندار ہے، یہ مصر کے ہیں محمد حسین ہیکل صاحب، اور ان کی کتاب جو ہے مشہور ہے، ان میں حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ اس کے بعد یہ ہمارا 0.4 جو مس ہو گیا تھا جوید چودھری صاحب کا، یہ اس کو علم و عرفان پبلشر نے پبلش کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے قبیلہ عالم سفر نامہ ہے، یہ مکہ مکرمہ کا محمد اقبال صاحب نے لکھا ہے اس کو، اور یہ فکشن ہاؤس نے ہی اس کو پبلش کیا۔ اب میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ ذات ہے ایک عوان قبائل، عوان قوم کی تاریخ، محلے وقوع، شاخوں اور مشاہیر کا تذکرہ، اس کو کامران اعظم سہروردی نے لکھا ہے، اور یہ بھی بڑی زبردست کتاب ہے۔ اب تھوڑی سی بس کتابیں رہ گئی ہیں جی، میں آپ کو ان کا بھی بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ ایک کتاب ہے جی میرے پاس کچن فارمیسی، ہر باورچی خانے میں موجود اشیاء کے فوائد، اس کو اقرا توحید صاحب نے لکھا ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے جی ہم عظیم ہمالیہ کے حضور، جاوید خان صاحب نے لکھا ہے، یہ سفر نامہ ہے اور یہ بھی فکشن ہاؤس نے لکھا ہے۔ جاوید خان صاحب راولہ کوٹ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ کتاب کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا دوسری جنگ عظیم، لوئس سیلسمیٹر نے لکھا ہے، اور غلام رسول مہر صاحب نے اس کتاب کا ترجمہ کیا، یہ بھی بڑی زبردست کتاب پڑھنے والی ہے، اس کو پڑھیے گا ضرور۔ اور یہ ایک کتاب ہے ترکی سرزمین اور باشندے، ولیم سپنسر نے اس کتاب کو لکھا ہے اور ترجمہ کیا غلام رسول مہر صاحب نے، ٹھیک ہے، غلام رسول مہر صاحب کی یہ تیسری کتاب آ گئی۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک کتاب ہے پاکستان داخلی اور خارجی چیلنجز، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر عبدالرزاق بھٹی صاحب نے اس کو لکھا ہے اور فکشن ہاؤس نے ہی اس کو پبلش کیا ہے، یہ انٹیلیجنس پہ ہے۔ اور اس کی دوسری کتاب جو بڑی مشہور ہے پاکستان بقا کی جنگ، اور ایک اور کتاب ہے پاکستان ابھی وسائل، منگلہ ڈیم، تربیلا ڈیم، کالا باغ ڈیم، یہ بھی انہی کی ہی کتابیں ہیں۔ اس کے بعد ہے انقلاب مکہ، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نزول قرآن کریم کی روشنی میں، الطاف جوید صاحب نے اس کو لکھا ہے اور پبلش کیا ہے فکشن ہاؤس نے۔ ایک میرے پاس سفر نامہ ہے امریکہ، تہذیبوں کی ریسائکلنگ، اویس تبسم صاحب نے اس کتاب کو لکھا ہے اور یہ فکشن ہاؤس نے ہی اس کی پبلش کیا ہے۔ یہ محمد سیرت سیدنا حضرت علی المرتضیٰ علی بن ابو طالب، تاریخ اور سیاست کی روشنی میں، ڈاکٹر طاہا حسین نے لکھا ہے اس کو اور ترجمہ کیا ہے علامہ عبدالحمید نعمانی صاحب نے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی خلفائے راشدین میں شمار ہوتے ہیں۔ دھند میں لپٹا سفر، سفر نامہ جموں کشمیر آزاد، ڈاکٹر محمد صغیر خان صاحب نے اس کتاب کو لکھا ہے اور فکشن ہاؤس نے ہی اس کی پبلش کیا۔ یہ ایک سیاست پہ کتاب ہے جی، بلوچستان سیاسی کلچر اور قبائلی نظام،
یہ بھی ہماری لائبریری کا حصہ بنی، اس کو پروفیسر عزیز محمد بھٹی صاحب نے لکھا ہے، اور یہ کتاب 20 جو فکشن ہاؤس نے ہی پبلش کی۔ اس کے بعد ایک ناول ہے، نوبل نام یافتہ ناول درینا کاکل آیو وانڈر وچ نے اس کو لکھا ہے اور ترجمہ کیا ہے ملک محمد یوسف صاحب نے، اور فکشن ہاؤس نے ہی اس کی پبلشنگ کی ہے۔ اور اب میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے لکھی ہے، سب سے پہلے پاکستان، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر مختصر دنیا کے ممالک میں ہم اپنا فخر، وقار اور احترام کھو چکے ہیں کیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایسی ہی جمہوریت کا خواب دیکھا تھا، کیا نئی صدی میں داخل ہونے کا یہی انداز ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد جی کتابیں ہیں بچوں کی نگہداشت، اقرا توحید صاحب کی یہ دوسری کتاب ہے جو انہوں نے ترجمہ کی ہے، ٹھیک ہے، صحت کے بین الاقوامی مسلمہ اصولوں کی روشنی میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ بھی بہت ہی منفرد کتاب ہے، یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد کتاب ہے جی رسول بخش پلیجو صاحب نے لکھی ہے کتاب صبح ہو گئی، نقلی ترقی پسند عوام دشمن نظریہ اور انقلابی وطن دوست نظریہ، اس کو ٹرانسلیشن کیا ہے اسماعیل قاسم خیلی صاحب نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے میرے پاس سومناتھ رومیلا تھا پر، پروفیسر ریاض صدیقی صاحب نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اس کے بعد یہ میرے پاس ایک کتاب ہے مولانا وحید الدین صاحب کی نقوش تاریخ اسلامی تاریخ کے سبق آموز واقعات، یہ دوسری کاپی آ گئی ہے ہمارے پاس، خیر کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے نظام قانون فلسفہ قانون، مخدوم ٹیپو صاحب اور شہزاد اسلم صاحب نے اس کو لکھا ہے، یہ دونوں ہی بڑی خوبصورت پرسنالٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں ہی وکیل ہیں، قانون کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس کے بعد میرے پاس ایک کتاب ہے قانون اقتدار، ایک جدید تجزیہ، برنارڈ رسل صاحب نے یہ، اور ڈاکٹر محمد ریاض محمود انجم صاحب نے اس کا ٹرانسلیشن کی ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے میرے پاس، اب میں جو مختصر تعارف کراؤں گا وہ ساری کتابیں ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی تاریخ پہ ہیں، عہد وسطیٰ کا ہندوستان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے پتھر کا زمانہ، ان کی پہلی سیریز کی پہلی کتاب ہے تہذیبوں کی کہانی، ٹھیک ہے، تہذیبوں کی کہانی پتھر کا زمانہ، یہ بھی ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی کتاب ہے۔ اس کے بعد یہ کانسی کا زمانہ ہے، یہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ تاریخ کھانا اور کھانے کے آداب، یہ بھی ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی کتاب ہے، اور یہ فکشن ہاؤس نے ہی پبلش کی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر مبارک علی پر جو کتاب لکھی گئی ہے شوکت شاہی صاحب نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، روشن خیال مورخ اور ادیب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تاریخ کی چھاؤں ٹی وی انٹرویوز ہیں، ڈاکٹر مبارک علی صاحب کے ہیں یہ، اور ایک کتاب ہے ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی جاگیرداری، یہ بھی فکشن ہاؤس نے ہی لکھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک کتاب ہے تاریخ المیہ تاریخ، یہ والی کتاب ہے، یہ بھی ڈاکٹر مبارک علی صاحب نے لکھی ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے ہمارے پاس قدیم ہندوستان، یہ بھی ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی کتاب ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی ایک اور کتاب ہے برطانوی ہندوستان، ٹھیک ہے، یہ تھرڈ ہے اپنی سیریز کی، اور دوسرا اس کا ہے وہ پہلے چلا گیا سب سے پہلے عہد وسطیٰ کا ہندوستان، اور تیسری یہ لوہے کا زمانہ، اس کی پہلی دو کتابیں میں نے بتا دی تھی، پتھر کا زمانہ اور کانسی کا زمانہ، یہ اسی سیریز کی تیسری کتاب ہے، یہ بھی ڈاکٹر مبارک علی صاحب نے لکھی ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے عورتوں کی دنیا، یہ تاریخ کے آئینے میں مختلف ادوار واقعات لکھی ہوئی ہے۔ اور ایک ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے غلامی اور نسل پرستی، جس کا آج بھی کئی ممالک میں کئی ریاستوں میں اس چیز کا کنسیپٹ ہے، آج بھی کئی جگہ پہ لوگوں کو نسل پرستی اور غلامی اختیار کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں تو یہاں تک ہے کہ لوگوں کے کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ لوگوں کے منہ پہ لوہے کا خول چڑھایا جاتا ہے اور ان سے کام کروایا جاتا ہے باغات میں، تاکہ غلام جو لوگ ہیں وہ ان کا کوئی پھل وغیرہ نہ کھا سکیں۔ تاریخ کیا سکھاتی ہے جی، یہ کتاب ہے ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی،
اس کے بعد ایک کتاب ہے بدلتی ہوئی تاریخ، ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی تاریخ پبلیکیشنز اور فکشن ہاؤس نے مل کر پبلش کیا ہے۔ تاریخ اور نصابی کتب، ٹھیک ہے، اس کو بھی تاریخ پبلیکیشنز اور ڈاکٹر کہہ رہا ہوں فکشن ہاؤس نے پبلش کیا ہے۔ یہ کتاب ہے ڈاکٹر مبارک علی کی، تاریخ، ٹھگ اور ڈاکو، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک چیز آپ لوگوں کو واضح کرتا جاؤں کہ ڈاکٹر مبارک علی کی جتنی بھی کتابیں وہ تاریخ پبلیکیشنز اور فکشن ہاؤس نے مل کر پبلش کی ہیں۔ آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ویڈیو کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری کتابیں جو آئی ہیں یہ لائبریری کی زینت بنی۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔